मिना से मक्का आने का सिलसिला जारी है। अभी तक सब लोग मक्का नहीं पहुंच सकेंगे। अगरचे मिना से मक्का का फासला कुछ ज्यादा नहीं, बावजूद के सब रास्ते एक तरफा कर दिए जाते हैं, यानी उधर से इधर आने वालों को रास्ता मिलता है, इधर से उधर जाना बंद होता है। सऊदी अरब की पुलिस भी बड़ा इंतजाम रखती है कि सफर में जरा सी भी रुकावट न पड़े। गाड़ियों और पैदल चलने वालों की कतारें अलग और कायदे से बना दी जाती हैं। फिर भी इतनी तादाद में गाड़ियां और पैदल चलने वाले होते हैं कि आसानी से आगे बढ़ना मुश्किल होता है। सफर की रफ्तार बहुत सुस्त रहती है। बहुत मुमकिन है कि हाजियों का आखिरी दस्ता आधी रात के बाद मक्का पहुंच सके। ये ईमान का जोश, ये हज का शौक 1400 साल से जारी है। इसमें कोई कमी नहीं होती, बल्कि ज्यादती ही होती जाती है। इसलिए बाज हाजी पैदल चलने को बेहतर समझते हैं, क्योंकि पैदल आदमी आसानी से रास्ता निकाल सकता है। मशअरुल हराम में न कोई इमारत है न खैमे, बस आसमान की छत है और जमीन का फर्श। हाजियों को यहाँ एक रात गुजारनी पड़ती है। रात ही में हाजी यहाँ से छोटी छोटी कंकरियां चुनकर जमा कर लेते हैं, जो दूसरे दिन मिना के मैदान में 3 शैतानों को मारने के काम आती हैं, ताकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह बदी पर नेकी की फतेह के सबक को फिर से दोहरा लें। थोड़े से हाजी रास्तों की भीड़ से बचने के लिए अरफात ही में ठहर गए हैं। ये रात का खाना भी यहीं खाएंगे। आधी रात के बाद ये लोग अरफात से रवाना होंगे। मुश्ताक़ तजल्ली को बस एक तजल्ली दे। ठीक उसी वक्त जबकि मस्जिदुल हराम के दालानों में हाजियों की सफ़ें कायम हो गईं और तकबीर की आवाज बुलंद हुई, खुदा की रहमत नाजिल होना शुरू हो गई। पहला कतरा गिरा, ये भी खुदा की मर्जी थी। जो लोग मस्जिदुल हराम के सहन में थे और काबा शरीफ का तवाफ कर रहे थे, वो भी नमाज की सफों में शामिल हो गए और असर की नमाज शुरू हो गई। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, जो बहुत मेहरबान और रहम करने वाला है। तमाम तारीफ उसके लिए है जो सब जहानों का परवरदिगार है, मेहरबान है और रहम करने वाला है, क़यामत के दिन का मालिक है। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। हमको सीधे रास्ते की हिदायत फरमा, उनका रास्ता जिन पर तूने अपनी नेमतें नाज़िल की, उनका रास्ता नहीं जिन पर तेरा गज़ब हुआ और जो भटक गए। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। कह कि अल्लाह एक और सिर्फ एक है। अल्लाह बेनियाज है, न वो किसी से पैदा हुआ और न उससे कोई पैदा हुआ। हरगिज कोई उसका सा नहीं, वो अपनी शान और हैसियत में अकेला है। जैसे ही नमाज खत्म हुई, बारिश भी थम गई, बादल छट गए। पानी के कतरे काबा शरीफ के परनाले से अब भी गिर रहे थे। सूरज की रोशनी में ज्यादा चमक आ गई, गोया उन लोगों की पाकीज़ा दिलों की रोशनी नहीं वो खाक के ज़र्रा शर की अज़मत के, ये सब अमीन है मीरासे आदमियत के। नलों में पीने का पानी ज्यादातर बावलियों से हासिल किया जाता है।
باولیاں ایرانی طرز کی اور سینکڑوں سال پرانی ہیں. یہاں ایک بہت ہی خاص اور مشہور باولی بھی ہے. یہ باولی عباسی خلیفہ ہارون رشید کی زوجہ ملکہ زبیدہ نے بنوائی تھی، جو آج تک اسی کے نام سے مشہور ہے. حال میں سعودی عرب کی حکومت نے جدید طریقوں سے پانی حاصل کرنے کا بھی معقول انتظام کیا ہے. متعدی یعنی پھیلنے والی بیماریوں کی روک تھام کا بھی خاص انتظام ہے. سعودی حکومت کی وزارت صحت کی طرف سے ایک کیمپ قائم کر دیا جاتا ہے. اس محکمہ کے لوگ دن میں کئی بار آ کر تمام دکانوں میں، خیموں میں، عمارتوں اور مکانوں میں دوا چھڑک جاتے ہیں. ابھی تک پورے حاجیوں سے رمی جمرات کا فرض ادا نہیں ہوا ہے. دیکھیے تو کس جوش و خروش سے حاجی تینوں شیطانوں کو کنکریاں مار رہے ہیں. شیطان کنکریوں میں ڈوب گئے ہیں. یوں لگتا ہے جیسے شیطان لعنت کے سمندر میں غرق ہو کر رہ گیا ہو. مینا کے سب اعمال بجا لانے کے بعد شیطانوں کو کنکریاں مارنا، قربان مردوں کو سر منڈوانا اور عورتوں کو ناخن اور بالوں کی ایک لٹ کاٹنا، یہ مکروہ حیولہ شیطان کا ہے. یہاں ایسے 3 شیطان ہیں. ہر شیطان کو 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں. آج کی زیادہ تر کنکریاں سب سے پچھلے شیطان پر پڑتی ہیں. بعض حاجی کنکریاں مارنے پر اکتفا نہیں کرتے، جوش میں آ کر اپنے پھٹے پرانے چپل بھی پھینک مارتے ہیں. یہ تینوں شیطان جمرات کہلاتے ہیں اور کنکریاں مارنے کو رمی جمرات کہتے ہیں. یہ تینوں شیطان پتھر اور گچ کے 3 ستون ہیں جن پر کنکریاں ماری جاتی ہیں. یہ دیواروں کے احاطے میں ہیں. بعض حاجی اپنے معلم یعنی رہبر سے کنکریاں مارنے کا طریقہ پوچھتے ہیں تاکہ نشانہ خالی نہ جائے اور فریضہ پورا ہو. بعض اپنی کنکریاں بار بار گنتے ہیں تاکہ اطمینان ہو جائے کہ تعداد سے زیادہ یا کم تو نہیں ہے. کنکریاں مارنے کا وقت 3 دن تک ہے، مگر سب حاجی ایک ہی دن میں یہ فرض ادا کر لینا چاہتے ہیں اور بڑے جوش میں ہوتے ہیں. لیکن اتنے آدمی ایک ہی دن میں یہ کام ختم نہیں کر سکتے. یہ سلسلہ 3 دن تک جاری رہتا ہے. سویرا ہوتے ہی حاجی مینا کی طرف روانہ ہونے لگتے ہیں. یہ رسوم حج طہارت دل و دماغ کے لیے ضروری ہیں. مختلف مقامات پر جا کر ارکان مقررہ کی تکمیل کرنا حقیقت میں نیکی، پاکیزگی اور وحدانیت کا سبق ہے. اسی لیے کہا گیا ہے حج کے بعد آدمی اسی طرح معصوم ہو جاتا ہے جس طرح ایک بچہ شکم مادر سے دنیا میں آتا ہے. یہ کارواں ہے رواں منزل مینا کی طرف، یہ کارواں ہے رواں منزل مینا کی طرف. کریں گے جس جگہ تجدید رسم ابراہیم، یہ کارواں ہے رواں منزل مینا کی طرف.
وقار خیر سے لرزاں رہے شرع ابلیس کہ ہے یہی شہ خیر الانام کی تعلیم. یہ کارواں ہے رواں منزل مینا کی طرف. عرفات سے اکھاڑے ہوئے خیمے اب مینا میں نظر آ رہے ہیں. یہ خیمے ایک ہی رات میں عرفات سے یہاں پہنچا دیے گئے. مشعر الحرام سے حاجیوں کے مینا پہنچنے تک یہ خیمے یہاں پہنچا کر نصب کر دیے جاتے ہیں. مینا سے مکہ شریف 12 کلومیٹر دور ہے. اس مقدس ترین اور پاک مقام پر خاص لطف آتا ہے. موٹر کاروں اور بسوں کو بھیڑ کی وجہ سے رک رک کر آہستہ آہستہ چلنا پڑتا ہے. اس لیے پیدل چلنے والے اور موٹریں قریب قریب ساتھ ہی مکہ شریف پہنچتے ہیں. تیرے احکام پر چلتے رہے ہم، تیرے احکام پر چلتے رہے ہم. یہی ہے مدعا دل کا ہمارا، یہی ہے مدعا دل کا ہمارا. کریمہ داورا پروردگارا. ہم ایک بار پھر مسجد الحرام کے درمیان کعبہ معظم کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے. مسجد الحرام کی وسیع عمارت کے درمیان کعبہ دل کی حیثیت رکھتا ہے. مسجد الحرام کے وسیع صحن میں سفید کپڑے کے تھان پھیلے ہوئے ہیں. یہ تھان کعبے کے پردے سے مسح کیے جاتے ہیں اور ان پر زمزم کا پانی چھڑکا جاتا ہے. حاجی اس کپڑے کو لے جاتے ہیں تاکہ مرنے کے بعد انہیں اسی کپڑے کا کفن دیا جائے. موت برحق ہے، جو بھی ہے وہ فانی ہے. خانہ خدا جس کی بنیاد ابراہیم علیہ السلام نے رکھی اور حضور اکرم نے اس کی تکمیل فرمائی. مسجد الحرام کے صحن میں بہت اعلیٰ درجے کے قیمتی سنگ مرمر کا شاندار منبر ہے جو ترکی کے عثمانی سلاطین کا بنایا ہوا ہے. اور یہ ہے مقام ابراہیم. کہتے ہیں کہ وہ پتھر جس پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ سے کعبے کی دیوار بنائی تھی یہی موجود ہے. یہ حجر اسود ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے کعبے کی دیوار کے 2 پایوں کے درمیان نصب کیا. کعبے کا غلاف سیاہ رنگ کے موٹے بنے ہوئے ریشم کا پردہ ہے جو خانہ خدا کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہے. یہ کعبے کے اوپر سے نیچے تک مینا سے مکہ شریف 12 کلومیٹر دور ہے. اس مقدس ترین اور پاک مقام پر خاص لطف آتا ہے. موٹر کاروں اور بسوں کو بھیڑ کی وجہ سے رک رک کر آہستہ آہستہ چلنا پڑتا ہے. اس لیے پیدل چلنے والے اور موٹریں قریب قریب ساتھ ہی مکہ شریف پہنچتے ہیں. تیرے احکام پر چلتے رہے ہم، تیرے احکام پر چلتے رہے ہم. یہی ہے مدعا دل کا ہمارا، یہی ہے مدعا دل کا ہمارا. کریمہ داورا پروردگارا. ہم ایک بار پھر مسجد الحرام کے درمیان کعبہ معظم کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے. مسجد الحرام کی وسیع عمارت کے درمیان کعبہ دل کی حیثیت رکھتا ہے. مسجد الحرام کے وسیع صحن میں سفید کپڑے کے تھان پھیلے ہوئے ہیں. یہ تھان کعبے کے پردے سے مسح کیے جاتے ہیں اور ان پر زمزم کا پانی چھڑکا جاتا ہے. حاجی اس کپڑے کو لے جاتے ہیں تاکہ مرنے کے بعد انہیں اسی کپڑے کا کفن دیا جائے. موت برحق ہے، جو بھی ہے وہ فانی ہے. خانہ خدا جس کی بنیاد ابراہیم علیہ السلام نے رکھی اور حضور اکرم نے اس کی تکمیل فرمائی. مسجد الحرام کے صحن میں بہت اعلیٰ درجے کے قیمتی سنگ مرمر کا شاندار منبر ہے جو ترکی کے عثمانی سلاطین کا بنایا ہوا ہے. اور یہ ہے مقام ابراہیم. کہتے ہیں کہ وہ پتھر جس پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ سے کعبے کی دیوار بنائی تھی یہی موجود ہے. یہ حجر اسود ہے.
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے کعبے کی دیوار کے 2 پایوں کے درمیان نصب کیا. کعبے کا غلاف سیاہ رنگ کے موٹے بنے ہوئے ریشم کا پردہ ہے جو خانے خدا کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہے. یہ کعبے کے اوپر سے نیچے تک